सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क के हालात की अगर बात करूं तो मुल्क के हालात कराची जैसे हो चुके हैं। दिन में गर्मी और रात में शदीद सर्दी, यानी पता ही नहीं चलता कि अगले लम्हे क्या होगा, मौसम कैसा होगा। लेकिन आज जो हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला किया, इससे इशारा अब आप लोगों को भी यकीनी तौर पे ऐसी समझ आई, इशारा वही मिला जिसकी हम बाज़गश्त काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। और साथ ही साथ इस सवाल का जवाब भी हम कह सकते हैं कि जी किसी हद तक मिल चुका है कि डील होगी या ढील। अच्छा, हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि हुकूमत ने जैसे ही नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी तो शहबाज शरीफ की बहू ने शहबाज शरीफ की एक तस्वीर ट्वीट की जिस पर लिखा था गेम चेंजर। गेम चेंजर का मतलब आप समझते ही होंगे और जिन्होंने लिखा वो तो ज़्यादा समझती होंगी। अच्छा, गेम तो वाकई चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज को रिहा कर दिया गया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान बादस्तूर इस्तीफे के मुतालिबा पर कायम है। ये सारी सूरत हाल आखिर जा किस जानिब रही है? समत क्या है? मंजिल क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगा? नताइज क्या होंगे? होने क्या जा रहा है? इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में जिन मेहमानों को दावत दी है, मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। अच्छा जी, आप हमारे साथ पहले मौजूद हैं जी अखुनज़ादा में ज्वाइन कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका नाम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि मैं अदा नहीं कर सकूँगी अखुनज़ादा, तो मैं आपको चट्टान साहब कह के बात करूँगी। मैं पहले बता रही हूँ, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जी हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक है JUI से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कुछ देर के बाद हमें दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, एयर मार्शल रिटायर्ड। और जैसे वो ज्वाइन करें तो मुझे बता दीजिएगा रजा, ताकि पहले मैं तारुफ करवा चुकी हूँ ताकि मैं सवाल उनसे भी पूछ सकूँ। अच्छा जी, पहला सवाल, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं पूछूंगी जी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब आपसे, लेकिन सवाल करने से पहले एक क्लिप हम नाजरीन को भी दिखाना चाहते हैं। चूंकि अगर आपके पास TV नहीं होगा सामने मेहमानों के पास तो आप सुन सकते हैं इस क्लिप को। मरियम नवाज का क्लिप है, चलाइएगा रजा ज़रा। सियासत पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलते और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ। अच्छा जी हाफिज़ साहब, मेरा सवाल पहला आपसे है। शहबाज शरीफ ने कह दिया जी जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लिया और मरियम नवाज भी लंदन जाने की अब ख्वाहिशमंद ख्वाहिश का इज़हार ही कहते हैं इसे, अब वाज़े इशारे दे चुकी हैं कि वो फिलहाल किसी सियासी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेगी। एक जमात के तमाम कायदीन तो मुल्क से बाहर जाने वाले हैं। अब आप बताएं कि क्या आप भी मैनेज करने के लिए तैयार हैं या वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर बातचीत मुमकिन ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा साहिबा, गुजारिश ये है कि आपके इंटरव्यू से ये तअस्सुर उभरता है कि सब कुछ करने वाले जो है गेम चेंजर जो है सिर्फ शहबाज शरीफ है। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि एक भाई पे जो अपने भाई का बड़ा एहतराम करता हो और उसको बाप का दर्जा देता हो और इस वक्त अगर वो मौत व हयात की कशमकश में है और तमाम आपके सरकारी और गैर सरकारी उनके अपने डॉक्टर्स भी इस हवाले से तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, यानी ये कहना कि जनाब ये सब कुछ शहबाज शरीफ ने किया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि किसी को भी अपनी बीमारी के लिए यकीन दिलाने के लिए जब तक मरना न पड़े किसी को यकीन नहीं आता। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से भी यही बात होती रही और हर जगह से यही मजाक उड़ाए जाते रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप वो तो छोड़े, आप पूछिए जनाब इमरान खान साहब से जो खुद ही कहते थे कि मैं मर जाऊंगा किसी को बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा ये नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा तो IMF में नहीं जाऊंगा। ये तमाम चीज़ें तो उनसे पूछने की है। और अगर एक बीमार है और ख़ुद जेल के डॉक्टर और तमाम डॉक्टर नैब के डॉक्टर और तमाम लोग इसको टेस्ट तमाम सबके सामने है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। दीगर सियासत के मैदान बहुत है
لیکن اگر بیماری پر ابھی تک اس قسم کی باتیں ہم کریں گے تو ہمیں اس پہ اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب کے خون کے ذرات سفید ذرات کم ہو گئے ختم ہو گئے تو کیا وہ سارے کے سارے ذرات ہمارے دوسرے لوگوں کے خون میں چلے گئے اور ان کا سارا خون سفید ہو گیا ہے کہ وہ اب بھی اسی انداز سے جو ہے بات کرتے ہیں اور اسی انداز سے ٹویٹ کرتے ہیں. اور ہمارے اینکر پرسن صاحبہ جو خود بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں وہ بھی اگر اس انداز میں بات کریں گے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ مجھے افسوس ہی ہوگا. سر وہ دیکھیں نا وہی JUI ہمیشہ کی طرح کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں. آپ نے مجھے بھی اندر رگڑ دیا. چلے خیر آگے چلتے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہوں گی, ہم پروگرام کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. چٹان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے ان کی گفتگو بھی سن لی حافظ حسین صاحب کی. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, لیکن آپ سے بھی سوال سے پہلے کلپ ہے ہمارے پاس, ذرا وہ کلپ چلائیے گا مولانا صاحب کا. رحمت کا مہینہ ہے, اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے, جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے. کتنا مبارک اجتماع ہے, کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے. اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں, تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع, ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع. جی اخون زیادہ چٹان صاحب, اب آپ سے سوال میں پوچھنا چاہوں گی. ویسے میں نے آپ کا نام لے لیا, یہ بھی اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے, بلکہ لبرل پارٹی کے طور پہ اپنی پہچان بنائی پیپلز پارٹی نے, کہنا غلط نہیں ہوگا. اب آپ لوگ مذہب کا کارڈ کا حصہ کیسے بن گئے, کب سے بن گئے, یہ سوچنے والی بات ہے. ساتھ ہی میں یاد کرواتی چلوں کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف نوجماعتوں کا اتحاد بنا تھا, جس کو لیڈ کیا تھا مفتی محمود صاحب نے, مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے نا مولانا فضل الرحمان صاحب, اور آج بھی بھٹو کے نام پہ آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں, بھٹو زندہ اس نام پہ ووٹ دیتے ہیں. بھٹو کارڈ کا شاندار استعمال کیا جاتا ہے ہر الیکشن میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھٹو کا نواسا اور مفتی محمود کا بیٹا ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جس پیپلز پارٹی کا نام لیا اور جس شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کے منشور میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. اور بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے مولانا مفتی محمود صاحب اور جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری آئین دینے کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے. جس طرح کے اس ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے اور ڈکٹیٹر سے اقتدار چھیننے کے لیے MRD کے دور میں جس طرح جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ساتھ ساتھ کھڑے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو اتحاد اپوزیشن کا 9 جماعتوں کا, اس میں رائٹ ونگ کے لوگ بھی ہے, اس میں لیفٹ ونگ کے لوگ بھی ہے. ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں. ہمارے بہت ساری چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, ہم بہت ساری چیزوں پہ متفق ہو سکتے ہیں, لیکن جن چیزوں میں ہم اکٹھے ہوئی ہیں, جس کا ذکر ہوتا ہے مذاکرات میں, جس کا ذکر ہوتا ہے پریس کانفرنس میں, جس کا ذکر ہوتا ہے رہبر کمیٹی کے میٹنگ میں, اس میں آپ مجھے اسلامی کارڈ بتائے کہ کہاں پہ جماعت علماء اسلام نے مذہبی کارڈ استعمال کیا ہے, کہاں پہ استعمال کیا ہے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ سلیکٹڈ ہے, اور ہم مزید سلیکٹڈ حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
اور یہ جو ملک آئین اور دستور نے پاکستان کے عوام کو جو حق دیا ہے کہ 5 سال کے لیے. اچھا چٹان صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مہمان کی بات کو نہ کاٹوں, پوری بات سنوں, آپ کا ایک پوائنٹ میرے ذہن سے نہ نکل جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کارڈ کی کہاں بات کی گئی؟ ابھی جو ہم نے کلپ چلایا تھا آپ نے گفتگو سنی, مولانا صاحب بھی تھے نا جو نظر بھی آ رہے تھے, بول بھی رہے تھے, انہی کی آواز تھی. وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ختم نبوت کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ برداشت نہیں کریں گے, کانچ برداشت نہیں کریں گے. اس کو پھر آپ مذہب کارڈ کیسے نہیں کہہ سکتے؟ ساتھ ہی کہہ رہے یہودیوں کے خلاف سازش کو بے نقاب کریں گے. بھائی کسی نے تقریر میں یہ مذہب کی باتیں نہیں ہیں, یہ مذہبی جماعتیں یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, ان کا اپنا ایک حلقہ ہے. وہ دیکھو نا ڈاکٹر صاحب پلیز آپ مجھے بھی سنیں نا, مجھے وہ بتائے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو مزید مانتے نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہو اور اس میں پوچھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین اور دستور ہے, جو ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, جس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے, سارے ادارے اس آئین کے ماتحت ہوں اور آئین اور قانون کی بالادستی ہوں. اس میں آپ مجھے بتائیں کہاں پہ مذہبی کارڈ ہے؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی یا جماعت علماء اسلام شاہد لطیف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک تو جے یو آئی فیک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے ہیں اور سب اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, تو شاہد لطیف صاحب ایک نیوٹرل بندے ہیں جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ ایک نیوٹرل انالیسس دیں گے. شاہد لطیف صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, آپ کیسے پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ باقاعدہ مذہب کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے. چٹان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. دوسرے جی حافظ حسین احمد صاحب ہیں, وہ ظاہری بات ہے وہ تو جے یو آئی فیک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کا کیا موقف ہوگا آپ کو پتہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ تو بالکل اس کو مذہبی کارڈ کے طور پر دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے. ایک میں بتا دوں جی شاہد لطیف صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, مین وائل حافظ حسین صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حافظ حسین احمد صاحب آپ کے ایک قابل محترم ساتھی ہیں جی حافظ حمداللہ صاحب, وہ بے شک ایک محب وطن پاکستانی ہے, کسی کو ان کی جو حب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جب ان کی آپ کو یاد ہوگا شہریت معطل کی گئی تھی تو ان کا رسپانس تھا, کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا, ذرا ہم ایک کلپ چلائیں گے پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. حافظ صاحب رضا وہ کلپ چلائے گا حافظ حمداللہ صاحب کا. حافظ حمداللہ صاحب کا ایک کلپ آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے جی, میں بھی یہاں پر ان کے ساتھ ہوں کہ کسی کو بھی ہم کسی کی جو پیٹریوٹک فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ہرٹ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک اور کلپ دکھانا چاہتی ہوں. حافظ حسین صاحب آپ بھی ذرا کلپ دیکھیں, اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گی. اور یہ کلپ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, یہ کلپ بھی ذرا چلائیے گا, ٹھیک ہے جس سے تمام لوگوں نے کلپ سنا ہے, گفتگو سنی ہے. جی میں حافظ حسین احمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کسی کے عقیدے کو یا حب الوطنی پر شک کرنے کا مطلب یقینی طور پہ اس کی دل آزاری ہوتا ہے. میں دوبارہ کہوں گی, ریپیٹ کروں گی اپنے الفاظ کو, کہ کسی کے عقیدے اور حب الوطنی پر شک کرنے کا مطلب یقینی طور پہ اس کی دل آزاری ہی ہوتا ہے. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آتی, وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں جب اپنے مخالفین پر تنقید کرتے ہیں؟ حافظ صاحب یہ سمجھا دیجیے گا کہ حمداللہ صاحب کا جو دل ہے یا جذبات ہیں وہ زیادہ ہوں گے کہ عمران خان کے جذبات نہیں ہوں گے. کسی کو ڈائریکٹ یہودی کہہ دینا, کسی مسلمان کو کہہ دینا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, صاف یہ کہہ دینا کہ اس کو اسلام کے بارے میں کیا پتا ہوگا, کیا یہ بات بہت زیادہ کوئی حساس بندہ بات کر سکتا ہے؟ مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ میرا سوال آپ سے ہی ہے. اچھا مجھ سے ڈاکٹر صاحبہ مجھے امید ہے جی حافظ کہ آپ ذرا تحمل جی سے مجھے سنیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ عید میلاد کی گئی ہے, یہ آپ کو تو علم ہوگا, ڈاکٹر بھی اور پڑھے لکھے بھی, یا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قرآن کی آیت ہے, علم شریف کی یا نہیں ہے؟ جو شخص ہر تقریر سے شروع کرتا ہے بعد میں جو کچھ کہتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن کیا وہ مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کر رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر پھر لوگوں کو گالیاں دینا, گالیاں بکنا. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کی طرز پر حکومت چلاؤں گا. ریاست مدینہ کی طرز پر حکومت چلانے کا دعوے دار کیا وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر انصاف کے تقاضوں کو آپ دیکھیں اور تحریک انصاف کے اس بیانیے کو جو صبح شام جناب عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اس کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مذہبی کارڈ
آپ کے تمام چینل ان کی تقریروں میں یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر وہ کہہ سکتا ہے ہم اس کے مشکور ہیں. اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے چٹان صاحب کی پارٹی نے 74 میں جو ترمیم کی ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اگر آئین کے حوالے سے میرے قائد یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ مذہبی کارڈ نہیں ہے. وہ ہمارا سیاست اور مذہب اگر دونوں الگ ہوں تو پھر آپ کا آئین ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بنیاد میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کا مذہب اسلام ہوگا. دوسری بات میں عرض کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب اس سے پہلے اس کی ازدواجی زندگی کہاں پر تھی. میں تفصیل میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم پہ ایک الزام لگایا. میں نے ذاتی طور پر کسی کو یہودی نہیں کہا، لیکن کیا حقیقت نہیں ہے کہ لندن میں برطانیہ میں اس وقت میئر جو ہے جناب صادق صاحب ہے، اور وہ ایک کشمیری پاکستانی محب وطن ہے، اور پاکستانی ہوتے ہوئے وہاں کے میئر وہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک شخص کھڑا تھا اور وہ یہودی تھا، اور اس یہودی کے الیکشن کمپین میں جناب عمران خان صاحب یہاں سے تشریف لے گئے اور لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے مقابلے میں ایک یہودی کے حوالے سے انہوں نے کمپین چلائے. وہ یہودی جو ہے جائمہ صاحبہ کے بھائی یا کزن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی پیاز کھائے گا تو اس پہ اس سے بو بھی آئے گی، اس پہ اعتراض ہوگا. ایک ایسے منصب پہ رہتے ہوئے، ایک قومی لیڈر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے. حافظ صاحب میں نے آپ کا پورا پوائنٹ سنا، میں نے آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کیا کہ آپ ناراض نہ ہو. شاہد لطیف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ سے پہلے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ کہہ رہے ہیں مذہب کارڈ کا استعمال مولانا صاحب نہیں کر رہے. ایک تو یہ بھی کلیئر کیجئے گا، دوسرا کسی کو یہودی ایجنٹ ایسے کہنا. اور کیا آپ کو لگتا ہے شاہد لطیف صاحب کہ عمران خان صاحب مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں؟ میں کوئی معذرت خواہ نہیں ہوں. آپ میری بات سنیں گے کیونکہ آپ نے جو انٹرو کیا ہے آپ کسی کے ذہن خراب نہ کریں. اگر آپ سوال کریں گے تو کوئی نہیں بول سکے گا اس وقت تک جب تک ہمارا جواب مکمل نہیں ہوگا. چلیں میرے پہ بھی الزام لگا دیں حافظ صاحب. کیا ہو گیا آپ لوگوں نے تو الزام تراشیوں میں پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر لی ہے. حافظ صاحب شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ ذرا سن لیتے، مجھے بریک پہ جانا ہے. انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی ابھی تک. جی آپ نے ایک سوال کیا، جواب آپ سنیں گے. دیکھیں گفتگو میں آپ نے سوال کیا، اس کا جواب سنیں. آپ اپنی قوت رکھیں کہ حافظ صاحب میں نے آپ کا جواب بہت ڈیٹیل میں سنا ہے، ناظرین نے بھی سنا ہے. میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں انٹرپٹ کیا. جو ڈسکشن جواب مکمل نہیں ہوا ہے. میں آپ سے یہی میرا جواب مکمل نہیں ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شاہد لطیف صاحب، چلے شاہد صاحب آپ ذرا صبر کر لیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ چلیں جی، آپ بڑے ہیں، آپ کو ہم دوبارہ موقع دیتے ہیں اپنا کمپلیٹ کر لیں پوائنٹ، پھر میں شاہد لطیف صاحب کی طرف سے لے جاؤں گی. آئی ایم ریئلی سوری شاہد لطیف صاحب. جی حافظ صاحب کمپلیٹ کیجئے پوائنٹ. دیکھیں آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کا کلپ سنایا ہمیں. حافظ حمداللہ صاحب چونکہ یہاں ہمارا دفاع کر رہے تھے، حافظ حمداللہ صاحب کو اٹھا کر آپ لوگوں نے غیر پاکستانی قرار دیا. اس شخص کے اس دن آنکھوں میں آنسو تھے. میں خود اس سے اسلام آباد میں ملنے گیا. انہوں نے اپنے لخت جگر کو فوج میں بھرتی کیا ہے، اور عمران خان کے 2 لخت جگر اس وقت اس یہودی گھرانے میں پل رہے ہیں. اس وقت لندن میں وہ پل رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ کشمیر کے لیے حافظ حمداللہ کی طرح اپنے دونوں بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرے. تب ہم چاہیں گے کہ واقعی وہ کشمیر کے حوالے سے صحیح ہے. جی اب میں بات کروں. جی ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں سوال نہیں پوچھوں گی، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس پوائنٹ. جی 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 پلیز. دیکھیں میں نے آپ کا سوال سن لیا. بات یہ ہے کہ اگر عمران خان یا کا نام یا کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تقریر کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو ان کی تعریف ہونی چاہیے نا. وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ کو مذہب والے معاملے کو خطرہ پیدا ہو گیا، جو کہ ہم ناموس رسالت کا نام دے کر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی دنیا کے سامنے جب آپ نے لوگوں کو ایک خالصتاً ایک سیاسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ چاہیے اور الیکشن چاہیے، اس میں کون سا مذہب کا حصہ ہے؟ تو ظاہر تو آپ یہی کر رہے ہیں نا کہ خدا نخواستہ ناموس رسالت کو کوئی خطرہ ہے. اور کیا یہ بھول گئے کہ ناموس رسالت کو خطرہ جب حلف نامے کی بات پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اور چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت مولانا کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ حکومت کا حصہ تھے.
لہٰذا ان کے مطابق ناموس رسالت کو اس کو خطرہ نہیں تھا. تو آج کون سا ناموس رسالت کو خطرہ ہو گیا؟ نعوذ باللہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ایسی کوئی چیز ہوگی تو بھیا وقت آوازیں اٹھیں گی. یہ کسی ایک بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ ناموس رسالت کے نام پر آپ مجمع اکٹھا کر لیں. تو لہٰذا میں اس میں فرق سمجھتا ہوں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں تو یہ ایک نیت کا اظہار ہے نا. اس کے اوپر انہوں نے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا کیا کہ فلاں نے ایسا نہیں کیا لہٰذا میں ایسا تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس لیے اس میں جو فرق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ جس پر آپ اپنے کارکنوں کو بلا لیں اور ناموس رسالت کے نام پہ جمع کر لیں اور جو آپ کا مطالبہ ہو وہ سراسر جو ہے وہ سیاسی ہو کہ جی آپ اپنا استعفیٰ دیں، الیکشن دوبارہ کروائیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی ناموس رسالت کو خطرے کی بات جو ہے نہ تو دور دور تک نظر آئی اور نہ ہی خدا نخواستہ وہاں کی طرح ایسا منڈلاتا ہوا مجھے نظر آئے. لہٰذا جب آپ اس نام پہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ مذہبی اکٹھا ہے، جبکہ معاملہ کچھ اور ہے. مگر جو اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ اس نام پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ بات واضح ہے. تو اس لیے اس چیز کو مہربانی کریں کلیئر کریں کہ جن لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کس کام کے لیے کیا، تو جس کام کے لیے کیا ہے وہ باقاعدہ اسی کو نشر کریں، اسی کام کا ذکر کریں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے. دونوں کو آپس میں ملا کر اس کے اندر گٹبنڈ نہیں کرنی چاہیے. ایک طرف نیت کا اظہار ہے، دوسری طرف ہم خطرے کا اظہار کر رہے ہیں. جو لوگ اکٹھے ہیں وہ تو یہ سمجھ کے ہے کہ ناموس رسالت کے نام پر ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے. ان کو بتائیں کیا خطرہ ہے، وہ مسئلہ ہے، پھر ان کو سمجھائیں. یہ ہے اس کا مسئلہ. جی ٹھیک ہے جی. شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد حافظ حسین احمد صاحب آپ سے میں شاہد لطیف گفتگو ان کا جواب ہے، اس میں سے آپ سے سوال پوچھوں گی. آپ جو جواب دینا چاہیں، آپ کے پاس بہت سے پوائنٹس ہوں گے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے. اور چٹان صاحب میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھوں گی جس کا جواب دینا شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. مہمانوں سے دوبارہ تعارف کروا دیتی ہوں. شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ حسین احمد صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب. اچھا جی اخونزادہ چٹان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گی اس کا جواب آپ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ مطمئن کر دیں گے مجھے بھی تو بڑی، میں پہلے سے کہوں گی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جن انتخابات کو آپ لوگ جعلی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو بھی یعنی تیر والوں کو بھی سندھ ملا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو سندھ پر حکومت جو ہے یا ووٹ تھے وہ سب اصلی تھا، وفاق والے ووٹ حکومت جو الیکٹڈ ہے وہ سب جعلی ہو گیا. یہ کیسی منطق ہے؟ دیکھیں جی اس کے لیے آپ کو تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوال آپ میری جگہ حافظ صاحب سے کر لیتے تو ہمارا تو مطالعہ ہے لیکن ان کا مشاہدہ ہے. یہ آپ کو بتا دیتا کہ جب بھی الیکشن ہوا ہے، چٹان صاحب آپ نے تو میری بات بالکل سچ ثابت کر دی کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے. بھائی آپ سنو بھی نا، آپ کچھ نہ کچھ تو آپ مطمئن نہیں ہو جائیں گے. جواب تو دے دوں گا، آپ مطمئن ہو جاتی ہے یا نہیں یہ تو اور بات ہے. لیکن آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، حافظ حسین صاحب سے پوچھیں. آپ نے پہلے ہار مان لی کھیلنے سے پہلے. اس لیے کہ ان کا تجربہ، انہوں نے یہ سارا سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. چلے چٹان صاحب سیدھی سی بات ہے کہ ایک ہی الیکشن تھا. چٹان صاحب دیکھیں ایک ہی الیکشن تھا، ایک انتخابات تھے. وفاق والے آپ کو جعلی لگتے ہیں، سندھ والے اصلی. یہ کیسے؟ آپ پلیز سنائیے، آپ سنائیے، میں جواب چاہتی ہوں بولنے کا نا. تو آپ میں ہاں نہیں میں تو جواب، اگر آپ کو ہاں نہیں میں جواب چاہیے تو میں ہاں نہیں کہوں. آپ 5 منٹ سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کا 10 سیکنڈ میں میں چاہتا ہوں ڈیٹیل میں جواب دیں. آپ پوچھ لیں کہ جن ادوار میں پاکستان چٹان صاحب آپ 10 منٹ میں جواب دیں، بے شک آپ جواب دیں. جن ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے، ان ادوار میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو سندھ میں کوئی منظم پارٹی نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک منظم جماعت ہے،
न मुस्लिम लीग नून के साथ एक मुनज़्ज़म जमात है, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वहाँ पे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, और वहाँ पे जिन लोगों को मौका मिला है उन लोगों ने उनको मुसीबत के अलावा, दहशतगर्दी के अलावा, टारगेट किलिंग के अलावा कुछ नहीं दिया है। यही वजह है कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है। और ये नहीं कि वहाँ पे कोशिशें नहीं होती है। लड़काना में कोशिश किया, लियारी में कोशिश किया, कराची में वहाँ पे MKM और इस तरह की जमाती हैं, तो वहाँ पे ये काम ये लोग करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें किस तरीके से धांधली हुई थी। और चलो वो इलेक्शन से पहले जो धांधली हुई उसको भी एक तरफ रखते हैं डॉक्टर साहिबा, जो इलेक्शन के दिन धांधली हुई उसको भी एक तरफ रखते हैं। आ जाते हैं इलेक्शन के बाद कि इलेक्शन के बाद आप दिल पे हाथ रखें एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि किसका हुकूमत बनना था मरकज़ में और किस तरीके से मैंडेट को चेंज किया, कैसे वो महकमा ज़राअत वाले वापडा वाले खेतों में फिरते थे, एक एक बटेर को पकड़ते थे, जहांगीर तरीन की जहाज में पंजरे में बंद करके लाते थे और बनीगाला छोड़ते थे। पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया था? पंजाब के अवाम ने इस धांधली के बावजूद क्या फैसला किया था कि 5 साल के लिए हमारा हुक्मरान कौन होगा? ये वसीम अकरम बुज़दार साहब होगा, या उन्होंने किस पे एतमाद किया था? किस तरीके से चेंज किया वहाँ पे? और वो सारा तो छोड़ दे, जो शर्मनाक मंजर सारी दुनिया ने और सारी सियासी पार्टियों ने और सारे पाकिस्तान के बच्चे ने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में देखा, शायद कि दुनिया के तारीख में किसी ने ये इस तरह का शर्मनाक मंजर नहीं देखा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तानी अवाम को जो आईन ने हक दिया है वोट का, इसका इस्तेमाल कभी इनको हक नहीं दिया गया, कभी इनके वोट से फैसला नहीं हुआ। अक्सर मैनेज करते हैं पहले से कि किसको लाना है और किसको कौन सा कहाँ पे लाना है और किसको हराना है और किसको जिताना है। लेकिन कब तक ये चीज़ें चलेंगी? अब वक्त आ चुका है, सारे लोग पीछे हट जाएंगे, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के वोट को यकीनी बनाने के लिए जदोजहद करेंगे। फिर भी हम 18वीं तरमीम के लिए जदोजहद करेंगे, उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। फिर भी हमारा जदोजहद होगा कि ये आईन और दस्तूर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है, ये जो अवाम और रियासत के दरमियान एक मुआहिदा है कि इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो और इस पे अमल दरामद किया जाए। और ये जो शाहिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मजहबी कार्ड, आप मुझे बताए ना कौन सा मजहबी कार्ड? ये जो आप ये रहबर कमेटी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने तो एक भी यहूदी की बात नहीं सुनी। और अगर आप कहते हैं कि किसी ने तकरीर में कहा तो शाहिद लतीफ़ साहब और डॉक्टर फैज़ साहिबा, फिर वो गिलगित में जो इमरान नियाज़ी ने स्पीच किया था सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने, फजल रहमान साहब फिर भी वज़ीर आज़म तो नहीं है, इतनी जिम्मेदार ओहदे पे तो नहीं है। वो नियाज़ी का तकरीर आप निकाल के कि उन्होंने क्या क्या कहा था और इन लोगों ने कब मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। ये रियासत मदीना, लेकिन जिस दिन हल्फ उठा रहे थे तो खातिमुन नबियून पढ़ नहीं सकते थे, कहना तो दूर की बात है, पढ़ नहीं सकते थे। तो इस तरह की बात नहीं करे। ये वज़ीर आज़म जाते ईरान में तो कहते हैं रियासत का, अब देखें ना बात ही मजहब की हो रही है, किसी और मुल्क में मुदाखलत नहीं करते हैं, सेलेक्टेड कहते हैं। इस तरह तो बहुत से अल्फाज जो बिलावल भी नहीं पढ़ सकते ना, ये तो फिर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी चट्टान साहब। अच्छा जी, अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, मैं भी एग्जैक्टली ये बात कह रही हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। चट्टान साहब आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया, हमने ट्रेनिंग ठीक है। अखुनज़ादा चट्टान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। शाहिद लतीफ़ साहब बड़ी आसान सी जिद्दोजहद, कहते हैं ना प्लेट में सजा के आपको मिल गया। आपने क्या किया कि जिद्दोजहद का नाम है भुट्टो जिंदा है, तालीमी मैदान पूरा मर गया, हॉस्पिटल्स और सेहत का मैदान पूरा मर गया, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चले अब कंट्रोल है, लेकिन कानून आप देख लें कि वहां पे उम्र बाप बच्ची वो आज तक इंसाफ नहीं ले सकी। वो हमारे प्रोग्राम में आके बैठती, हम थोड़ी बहुत आवाज इसकी उठा देते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं। सब मर गए, सिर्फ भुट्टो जिंदा है। बड़ी जिद्दोजहद है इनकी। साथ में जानना चाहूंगी शाहिद लतीफ़ साहब के मौलाना कहते हैं मुतालिबा मानो वरना लाशें गिरेंगी, अफरा तफरी होगी। क्या ये खुले अल्फाज में एक मौलाना की जानिब से धमकी नहीं है? हाफिज साहब आती हूँ आपकी तरफ। जी शाहिद लतीफ़ साहब, अगला सवाल आपसे ही है मेरा। जी शाहिद लतीफ़ साहब, आपने सिर्फ बयान
आपने सिर्फ बयानात से तो काम नहीं करना होता ना, आपके बातों के साथ साथ आपकी कारकर्दगी चाहिए। असल में ये कारकर्दगी है जिससे वो जो एक नाला है, सॉरी आला है, आपकी कामयाबी का आला है, उस आले से नापा जाएगा कि आप कितने काम। आप देख लें, ये बोले चले जा रहे हैं, मेरा जवाब तो नहीं जा रहा। मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है एयर मार्शल साहब, मैं आपको ये बता प्लीज जरा एक बंदे को बोलने दे, आप बड़े आपसे कैसे ये बात अगर कोई बोल साहब मैं आपको भी बात नहीं करने दूंगा। अगर आप समझते कि आप बहुत बोल सकते हैं तो इतना मैं भी बोल सकता हूँ, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। अब आप बोलते जाएं, मेरा वक्त है या आपका वक्त है, इतना तो मैनरिज्म सीख लें, इतना तो मैनरिज्म सीख लें। हाफिज साहब प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोनों की बात समझ नहीं आएगी। आप देखिए आपकी बारी में वो नहीं बोलते हाफिज साहब। हाफिज एक मिनट हाफिज हुसैन साहब, हाफिज साहब देखिए आप हमारे बड़े हैं, आपको तो बल्कि ऐसे ट्रेंड सेट करने चाहिए कि आप उनकी गुफ्तगू बल्कि आराम से सुने, वो आपकी बारे में नहीं बोल रहे। आप ये क्या तरीका है? बिल्कुल हाफिज साहब मत बोले, आप मत बोले, ये कोई खिताब नहीं है जो आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप टीवी पे हैं, आपको सवाल का जवाब देना है। जब आपका वक्त आए मैं आपकी बारी में पूछूंगी, आपको मौका दूंगी जवाब देने का। नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, ये मेरा वक्त है, ये मेरा वक्त है, ये आपका वक्त नहीं है। हाफिज हुसैन अहमद साहब, आपको जवाब देने दें, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। हाफिज साहब नहीं, पहले तो फैसला करें कि सवाल और जवाब कैसे होंगे। बताना चाहते हैं आपको मेरा जवाब अच्छा नहीं लगा, आप भी नहीं सुन रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मौजूदा गुजारिश है। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपको पूरा वक्त मिल जाए, फिर आप जाएं मैदान में अपना धरना सजाएं और वहां बोलें। टीवी का टाइम है, इसमें उतना ही वक्त मिलेगा जो आपका सवाल है। नहीं सुन रहे, मैं आपकी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरी बात मान लें शाहिद लतीफ साहब, इसका जवाब आप सो जाए थोड़ी देर के लिए। चले हाफिज साहब आप बोलते रहे। मुझे कहा था कि इसके बाद आप जवाब देंगे। ये तो आपने पिछली मरतबा यही किया कि हाफिज साहब को टाइम दे दें। उसके बाद अकेले इनके साथ प्रोग्राम करें, का चैनल है, बोल अकेला इनके साथ करें। शायद लतीफ साहब सिर्फ आप मुझे मिनट दे दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो तो मेरी नहीं सुन रहे। प्रोग्राम में बैठना चाहते हैं जी शायद लतीफ साहब, अगर आपकी एजेंसियां बहुत शुक्रिया, एक मिनट। कि उस ये तो हाफिज साहब बड़ी गलत बात है कि आप बार बार उनकी बारी चोरी कर लेते हैं, उनकी बारी होती है उनका वक्त आप चोरी कर लेते हैं। करना नहीं, आप मुझे बोलने का ये सवाल मुझसे दिया जाता। सवाल ये पैदा होता है, आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं मुझे उनकी बात के बाद मैंने आपकी तरफ ही आना था, कि मैं इस्लाम का नाम ले लूं, मैं खत्म नबूवत की बात नहीं करूं। क्या सेनेट में इन्होंने, मेरी बात सुनेंगे वाइस साहब, आप देखिए सेनेट में इन्होंने बाकायदा तौर पर एक बिल पेश किया कि जो शख्स शिकायत करेगा नामूस रिसालत के हवाले से, अगर केस साबित नहीं हुआ तो शिकायत करने वालों को जो है वो मौत की सजा दी जाएगी। ये सेनेट में पेश हुआ, उन्होंने फाइल कर दी, हमने इसकी मुखालिफत की। आप कैसे कह रहे हैं कि खतरा नहीं है? हमें इनसे खतरा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम आइन की पासदारी की जब बात करते हैं तो आइन में खत्म नबूवत भी है, आइन में नामूस रिसालत भी है, और कोई माई का लाल हमें खत्म नबूवत के दिफा और नामूस रिसालत से नहीं रोक सकता। हम अपना फर्ज अदा करेंगे। और इन्होंने कोशिश भी की, और इसने जाकर ये कहा कि आसिया को मैंने रिहा की। आसिया अगर को रिलीफ मिली है, अदालत से मिली है, इसने अमेरिका में जाकर ये कहा कि मैंने उसे रिहा की है और मैं इस कानून को खत्म करता हूँ। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। हमारा फर्ज है कि हम इस्लामी दफात का दिफा करें। पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, उसके बाद हुए हैं, हम हर एक का दिफा करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसके लिए हम यकीनन तैयार है। कोई इस हवाले से बात नहीं कर सकता, हम कोई माजरत ख्वार नहीं है। इस वक्त हमारे 4 मुतालिबात है। मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि आप मजहब का नाम ले तो कोई माई का नाम हमें अपने मजहब से नहीं रोक सकता। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी शाहिद लतीफ साहब, मुझे सब अच्छी ठीक है। अब शाहिद लतीफ साहब की बात आप सुनेंगे, ठीक है जी? बस आपको आपको ना है। अच्छा जी शाहिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शाहिद लतीफ साहब की इज्जत बढ़ गई मेरे दिल में कि आपने मेरे कहने पे आपने 1 मिनट उनको दोबारा दिया। नहीं आ रही थी, अभी आपकी आवाज आ रही है।
یہ ٹیکسٹ آپ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں. فضا صاحبہ آپ جو کچھ بھی مذہب کے خلاف اور JUI کے خلاف سارا دن حافظ صاحب کو حافظ میں اتنا لڑاکا ہو سکتا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کی میں عزت کر رہی ہوں, آپ کا میں احترام کر رہی ہوں, بڑے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اس طرح میرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. چلیں میں آپ سے چھوٹی ہوں, میں معذرت کرتی ہوں, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. شاہد لطیف صاحب ابھی بھی میں نے آپ کو ٹائم دیا ان سے ریکویسٹ کر کے, پھر بھی اگر آپ میرے پہ غصہ نکالیں تو یہ ناجائز ہے, ایسے پلیز نہ کریں. جی شاہد لطیف صاحب اب آپ کی باری. جی زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. میں آپ کو منت سماجت نہیں کی ہے, معافی مانگو. حافظ صاحب آپ سے ہم نے ٹائم لیا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ابھی مسلمان بن گئی نا. جی شاہد لطیف صاحب. جی اب عوام بھی دیکھ رہی, ناظرین بھی دیکھ رہے, میں کچھ نہیں کہوں گی. جی شاہد لطیف صاحب. کچھ نہیں کہوں گی. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ بند کر دی ہے اور دنیا کو سنا رہے. آپ اتنی ہوشیار ہو گئی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم اتنے بدھو ہیں, اتنے بدھو ہم بھی نہیں ہیں. کیا آپ میری آواز بند کرے اور میرے کولیگ سے بات کرے؟ آپ کی آواز پوری دنیا سن رہی ہے حافظ حسین صاحب, آپ کی آواز دنیا سن رہی ہے, پوری دنیا تک جا رہی ہے آپ کی آواز. کس نے بند کیا آپ کی آواز؟ جی شاہد لطیف صاحب. ابھی آپ سیدھی راہ پہ آ گئی ہے نا, سیدھی راہ پہ آ گئی ہے نا. جی تھینک یو. جی اب اگر آپ کی اجازت تو ہم شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ لے لیں. جی مہربان ہے. بالکل. جی بتائیے آپ کا سوال کیا تھا؟ جی 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 شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب مجھے سوال ہی طور پہ سچویشن کے بعد سوال ہی بھول گیا کہ آپ سے پوچھنا کی چاہ رہی تھی. چلیں اس سچویشن کو دیکھیں, ڈسکشن چل رہی ہے, اس میں سوال ہے جو آپ سارے جو ہیں یہ جو اتنا گرم ہو گیا ماحول, میں نے کیا کیا شاہد لطیف صاحب مجھے بتا دیں, مجھ پہ جو اتنے الزامات لگانے شروع کر دیے, ڈاکٹر فضا آپ یہ, ڈاکٹر فضا وہ, میں نے کیا کیا شاہد لطیف صاحب؟ آپ نیوٹرل ہیں, بتائیں میں نے کیا کیا. بہرحال جی آپ کے سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے ڈیل کریں کیونکہ یہ میرا کام تو خیر نہیں ہے. میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب وہ حلف نامے کا معاملہ تھا اور وہاں ختم نبوت کے ساتھ جو سلسلے وہ جو الفاظ بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی پورے پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر پھر جو ہے لوگ جو ہیں انہوں نے تنقید کی, اس وقت جو شور مچا تھا تو اس وقت پھر JUI کی طرف سے کیوں یہ نقطہ اور یہ تنقید کیوں نہیں کی گئی؟ ہونی چاہیے تھی نا اس وقت, تو ہم نے کوئی بھرپور طریقے سے آواز نہیں سنی. آج جب کہ اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے تو یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ ہے میرا سوال. میرے بھائی جب یہ بات پیش ہوئی, فرمائیے جناب فرمائیے. عبد اللہ صاحب سینٹ میں تھے, انہوں نے اس پہ بات کی ہے. چٹان صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. خود راجہ ظفر الحق نے دیا تھا, یہ سینٹ پر ہے. چٹان صاحب بھی اس کی بات کریں گے. پیپلز پارٹی والوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور سینٹ میں سب سے پہلے ہم نے اس کی مخالفت کی اور مسلم لیگ کو اس پہ جھکنا پڑا, ان کو واپس لینا پڑا. انوشد بھی اس میں تھی, شفقت الرحمان جو آج آپ کا وزیر ہے وہ بھی اس میں شامل تھے. ہم نے اس کی بھی مخالفت کی اور سب سے پہلے JUI نے مخالفت کی. یہ ریکارڈ آپ درست کر لیں. میرا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب کو بولنا چاہیے تھا. جی چٹان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جی شاہد لطیف مولانا صاحب عمرے پڑھتے, اس وقت عمرے پڑھتے, ملک میں نہیں تھے, سعودی عرب میں تھے, عمرے پڑھتے وہ. آپ ریکارڈ دیکھ لیں. جب بھی وہ ملک میں آئے ان کو بڑے بھرپور طریقے سے بولنا چاہیے تھا, ان کو بڑے بھرپور طریقے سے, کیونکہ آج ناموس رسالت کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو اس نام سے اکٹھا کیا ہے, اس وقت بنتا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بس آپ کا اپنا نقطہ نگاہ ہے, میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں. گڈ پوائنٹ. جی چٹان صاحب میں آپ کی طرف بھی آنا چاہیے. چٹان صاحب اب ہم اگر بات کریں جی نون لیگ کی تو وہ تو دھرنے سے مائنس نظر آ رہی ہے. جی باہر جانے کی تیاریاں لوگوں نے زور و شور پہ سے جاری ہیں. اب آپ کی کتنی سپورٹ ہے آپ کی پارٹی کی اگر دھرنا پرتشدد رخ اختیار کرتا ہے اگر, تو کیا پیپلز پارٹی عملی طور پر میدان میں آئے گی, نظر آئے گی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ لوگوں کی بیماریوں پہ ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے دے. زرداری صاحب بیمار ہے, اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے دے. اور یہ ایسی بیمار نہیں تھی جیل جانے سے پہلے. یہ جو لا جا کے امریکہ میں اور کنٹینر پہ کڑا ہوا اور وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے AC نکال دیں گے, ان کی سہولتی چھین لیں گے, ان کا کھانا چھین لیں گے. اس کے بار بار ڈاکٹروں نے لکھا اس کو کہ یہ لوگ بیمار ہیں اور ان کو سہولتی دیا جائے, نہیں دیا. خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا یا زرداری صاحب کو کچھ ہوا, اس کا ذمہ دار 2-3 لوگ ہوں گے.
ایک تو یہ لاڈلا ہوگا جو امریکہ میں کنٹینر پہ کڑائی ہو کے اور کہہ دیا کہ میں اے سی نکالوں گا, میں کھانا بند کر دوں گا, میں ڈاکٹر بند کر دوں گا. اس وجہ سے یہ لوگ اس حالات تک, بیمار تو پہلے سے تھے, 5 بار آپریشن ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کا جو دوائی ڈاکٹر سارا سب کچھ ٹریٹمنٹ بند کر دیا, تو تب اس حالات کے پہنچ گئے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو, دوسری بات دھرنے کا, دوسری بات تمام لوگوں کو صحت اور شفا ملے, آمین. لیکن خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی مجھے کچھ ہو جائے, کسی کو کچھ ہو جائے, آپ کو کچھ ہو جائے, ہمیں پتہ ہے جہان فانی ہم نے کوچ کرنا ہے, کوئی بیمار ہو جائے, چلے ہم یہ بات نہیں کرتے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ہم کسی کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے؟ کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ ہم ٹھہرا سکتے ہیں اگر ایک بندہ بیمار ہے اور اس کے وکیل, اس کے ڈاکٹر آپ کو بار بار, وہی ڈاکٹر جو سرکاری ڈاکٹر ہے, وہی بورڈ جو آپ نے بنایا ہے, آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو ہاسپیٹل لے جاؤ, اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے دو, اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ذمہ دار نہیں ہوگی. کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے ڈاکٹر نے نہیں لکھا تھا اس کو؟ وہ لیٹر سامنے نہیں آئے کہ بار بار لکھا تھا کہ بھائی حالات کنٹرول سے نکل رہے, اس کو ہاسپیٹل بھیج دو؟ کیا ابھی ہم بار بار نہیں کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کہ اس کے لیے بورڈ بنائے, اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ دے دے؟ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کا حکومت ذمہ دار نہیں ہوگا, یہ لاڈلا ذمہ دار نہیں ہوگا, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے, ہم تمام 9 جماعتیں اکٹھے ہیں, یہ کوئی دھرنا یا مارچ نہیں, یہ ایک تحریک ہے. تحریک ان 3 چیزوں کے لیے کہ آئین کی عملداری ہو, آئین کی عملداری ہو, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ہو, ان چیزوں کے لیے یہ ایک تحریک ہے, اور اس تحریک میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہ جو مارچ ہوا ہے یہ تو اس کا پلان اے ہے, اس کے آگے جو ہم جائیں گے تو آپ دیکھ لینا. جی فضا ٹھیک ہے, ہم جائیں گے, یعنی پیپلز پارٹی ساتھ جائے گی ہر میدان میں. جی حافظ صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. جی فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہمیں آزادی دی ہے آئین نے, آخر میں آپ کو بات کرنا چاہیں, آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا پرامن رہے گا, ہمارے اوپر اگر تشدد ہوگا. آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر یہ پرتشدد ہوں گے, ہمیں اگر کوئی تشدد کا نشانہ بنے گا تب بھی ہم فورسز پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہمارے سینے حاضر ہوں گے. ہم پہ تشدد ہوگا تب بھی ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کرتے رہیں گے. یہ بہت میچور لوگوں کا احتجاج ہے, اپوزیشن میں سیزن پالیٹیشن ہے, اس میں کوئی لاڈلی نہیں ہے, سلیکٹڈ نہیں ہے, یہ سارے پالیٹیشن ہے. یہ ایسا ایک کام بھی نہیں کرے گا جس سے ملک کا نقصان ہو, جس سے جمہوریت کا نقصان ہو, یہ ذہن سے نکال لیں. ایک منٹ, ٹھیک ہے جی. ایک طرف دیکھیں, ایک طرف تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ جمہوری ہے اور یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہر چیز ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کسی الیکٹڈ حکومت سے استعفیٰ مانگنا پرائم منسٹر سے اور کہنا کہ نئے الیکٹڈ حکومت سے نا, شاہد لطیف صاحب الیکٹڈ سے, سلیکٹڈ سے تو نہیں نا, یہ تو الیکٹڈ نہیں ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.